अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, लॉन्ग मार्च होगा या मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात की एक फ्रेश ऑफर दे दी गई है। तहरीक इंसाफ भी लॉन्ग मार्च करना चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात को चांस भी देना चाहती है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद ईरान अमरीका सीज़ फायर में क्या तोसी होगी, हर तरफ से बड़ी सरतोड़ कोशिश की जा रही है। मुमकिनात का ये खेल है, देखते हैं कि इसमें जो सीज़ फायर है उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने में कामयाब हो पाते हैं जो तमाम सालिसीन हैं या नहीं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में पिंकी जो ड्रग डीलर बड़ी ही मशहूर हुई और अब वो सारा इल्ज़ाम मीडिया के खाते में डाल दिया गया है और कहा गया है कि पिंकी इतनी बड़ी ड्रग डीलर थी नहीं जितना मीडिया ने उनको बता दिया। एक पिंकी पूरे निज़ाम पे किस तरह से भारी पड़ रही है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक की तैयारियां कर रही हैं। यूजली पाकिस्तान में जो गर्मियों का मौसम होता है, हब्स का मौसम होता है, उसमें इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को नज़र नहीं आती। उस पूरे मौसम को गुजारने के बाद 27 सितंबर की तारीख जो तहरीक इंसाफ ने दी है, उसके बाद हमने देखा है कि मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोबारा एक मरतबा पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। और कौन कौन बैठेगा उसमें, किससे राब्ता होगा, कौन कौन मुज़ाकरात में शामिल होगा, ये क्या कहा जा रहा है PMLN की लीडरशिप की जानिब से, आपको सुनवाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम आपस में इख्तिलाफात भुलाकर नफरतों को दफन करें। पाकिस्तान सबका है, इख्तिलाफ राय बुनियादी हक है, लेकिन इख्तिलाफ को दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाए तो कौमी ताकत कमजोरी में बदल जाती है। मैं बड़े अदब से कहूंगा सुहेल आफरीदी साहब से और PTI की लीडरशिप से कि बैठे। इस वक्त पाकिस्तान धरनों की, एजिटेशन की सियासत का मुतमल नहीं हो सकता। मुश्तरका मुज़ाकरात है ना जी, बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं। सोमवार को नेशनल असेंबली का और गालिबन सेनेट का भी इजलास बुला लिया गया है। आप देखेंगे कि जब इजलास होगा चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है स्मूथ हो जाएंगी और ये एहतजाज की जो कॉल दी गई है 27 वाला, ये खुद ही वापस ले ली जाएगी। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो इत्मीनान है और ख़ुद तहरीक इंसाफ के अपने हलकों में इत्मीनान है, उनको भी ये लगता है कि गालिबन इस एहतजाज की, इस तहरीक की नौबत आई ही नहीं, लेकिन जो इस पूरे मुज़ाकराती अमल को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत करती है तहरीक इंसाफ की क़यादत। शफी जान साहब ने उसी मौक़िफ़ को दोबारा दोहराया है, मुलाहिज़ा कीजिए। इस वक्त तो कोई एंगेजमेंट नहीं है और कॉल वापस लेने की जहां तक बात है वो है इमरान खान। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आपने 27 सितंबर की जगह 27 अगस्त को आना है, हम हर सूरत 27 अगस्त को निकलेंगे। अगर वो कहते हैं कि आपने 27 अक्टूबर को आना है तो 27 अक्टूबर को आएंगे। अगर वो कहते हैं कि आपने नहीं आना तो हम नहीं आएंगे। इस दौरान हमने देखा कि कुछ और डेवलपमेंट भी हुई है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इंडिकेशन दी है कि जो कायमा कमेटियां हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ वापस लौट सकती है, लेकिन उसकी शराइत क्या होंगी, क्विकली आपको बताते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात हो तो PTI कायमा कमेटियों में वापस आ सकती है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा कि अगर हुकूमत चाहती है पार्लियामेंट रहे तो बानी PTI से मुलाकात करवाए। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो बात करे, पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में मुज़ाकरात करें तो हम तैयार हैं। PTI दावा करती है कि वो तकरीबन 20 लाख के करीब लोग लाने को तैयार हैं और वो 20 लाख लोग पूरे मुल्क से मोबिलाइज करेंगे। ज़रा ये सुनिए उनकी गुफ्तगू। 27 सितंबर को हमने बताया है कि 20 लाख लोग लेकर हम इस्लामाबाद आएंगे, तो ये 20 लाख से ज्यादा होंगे, 20 लाख से कम नहीं होंगे। हुकूमत कहती है 20 लाख छोड़ें, आप 2 लाख भी छोड़ें, कितने भी बंदे आप लेकर आ जाएं, तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। और ये भी साथ उन्होंने हिंट कर दिया कि PTI के अंदर खुद भी लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो खुद बड़े कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। 20 लाख दूर की बात है, 10 नहीं 2 लाख। अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूं हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। इनके सारे लोग बहनों समेत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, 6-6 जगह उनके राब्ते हैं, लोग इन पे एतबार नहीं करते। कोई पैसे लेने के लिए इमरान खान का नाम लेता है, कोई सियासत में रहने के लिए, कोई पार्टी में कब्जे के लिए, कोई चाहता है कि मेरी हुकूमत ना चली जाए, वजारत ना चली जाए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौई साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। चौई साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन इस स्टेटमेंट में और जो पिछली हम स्टेटमेंट्स 4 साल से सुन रहे हैं, स्टेटमेंट से आगे बात नहीं बढ़ती है और ना ही कोई उसके हमने देखा खदोखाल नज़र आए, ना कोई TORs नज़र आए। हुकूमत के बेख्तियार होने में, बाख्तियार होने में जवाबी तौर पे PTI वही बात करती है। तो ये तो मामला वहीं रुका हुआ है जहाँ पे 2024 के बाद से है, ना 1 इंच आगे बढ़ा है ना 1 इंच पीछे गया। देखिए, मुज़ाकरात तभी होते हैं जब दोनों तरफ की जो पार्टीज़ होती हैं वो उसके लिए तैयार हों।
ہم نے تو ایک نہیں متعدد دفعہ جو مذاکرات کی بات کی ہے، اور ابھی تو پرائم منسٹر صاحب نے آپ نے ان کا ایک کلپ چلوایا ہے، اور ادروائز تو جو ہمارا بجٹ اجلاس تھا اس میں تو پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست لیڈر آف اپوزیشن کو خود ان کی کرسی پہ جا کے یہ بات کی تھی کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر میں میں رانا ثناء اللہ صاحب ہم گئے. تو یہ بات بار بار اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ اب اس کا جو رسپانس میں ابھی تو آپ نے سنایا علامہ ناصر عباس صاحب کا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی کانسٹیٹیوشن روم ہے تو ہمارے لیے ایکولی ایکسیپٹیبل ہے، بالکل آئیں. آپ تاریخ دیں کہ فلاں تاریخ کو ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں گے، آپ کے ساتھ جتنی آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ جو ہمارے لوگ ہوں گے ہم بھی بیٹھ جائیں گے. اور ٹی یو آرز کوئی نہیں ہے، ٹی یو آرز اوپن ڈبیٹ ہے. کوئی پاکستان تحریک انصاف کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایشو پہ بات ہوگی اس پہ نہیں ہوگی. اوپن ماحول میں بات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو بات ہے، اب پہلے جو پی ڈی ایم کا دور گزرا، اس کے بعد پھر ابھی تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، آدھی مدت تقریباً یہ اسمبلی مکمل کر چکی ہے، اور ابھی تک یہ آنیاں جانیاں ہی لگی ہوئی ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم اب آئیں گے اب آئیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سنجیدگی سے کوئی ملک کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے. اور ہر وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر اب پتہ نہیں کتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں، کوئی 50 60 70 تو ہوتے ہی ہیں. ایک ہی موضوع ہے کہ جناب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، 10 لاکھ آ رہے ہیں کہ 2 لاکھ آ رہے ہیں، 20 لاکھ آ رہے ہیں کہ 20,000 آ رہے ہیں. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو آپ کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کیا روکیں گے. کوئی پروڈکٹیو گفتگو ہے؟ اس سے کوئی ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی سسٹم کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے تمام وہ چیزیں جن کے اوپر آپ ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں، آپ پریس کانفرنسز میں بات کرتے ہیں، ایک تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور بیٹھ کے ان پہ بات کریں. کیا ہونا چاہیے وہ تو یہ طے کریں. وہ تو کہہ رہے خان صاحب سے ملاقات کریں، وہ تو بڑے کلیئر ہے، تو اس کے بعد ہم آگے مذاکرات کو بڑھائیں گے. آپ کی طرف سے سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ میں میری رائے تو یہ ہے کہ ملاقات جو ہے وہ دھمکیوں سے اور ان چیزوں سے نہیں ہونی. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ بیٹھیں، پرائم منسٹر سے بات کریں. ملاقات اس سے پہلے ہوتی رہی ہے، وہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی وہ ان کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے. قانونی چارہ جو یہ کر رہے ہیں اس سے ملاقات کر لیں، ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. یہ دھمکی ہے، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی ہے حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے نا. وہ تو آپ کے دھمکی دے رہے ہیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ ملاقات کرا دیں. مختلف لوگ ان کی مختلف باتیں کرتے ہیں. قائمہ کمیٹی میں واپس آ جائیں گے تو راجہ ناصر عباس صاحب نے صاف کہہ اچھی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قائمہ کمیٹیز کی، چونکہ تمام پارٹیوں کی اسمبلی میں اپنی جو ان کی جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس کی ریپرزنٹیشن کی پرسنٹیج کے حوالے سے 38 ہماری قائمہ کمیٹی ہیں، ان کے چیئرمین شپ جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے. اس وقت 10 چیئرمین قائمہ کمیٹیوں کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اب ہم انہیں ریکوزیشن کر کے اجلاس بلا کے ان کا کام تو چلا لیتے ہیں، لیکن جو بھی اویلیبل ممبر ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ چیئر کر لیتا ہے. لیکن وہ 10 چیئرمین جو ہے سرکاری گاڑیاں ان کے پاس ہیں، مراد ساری وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کون سا احتجاج کا طریقہ ہے کہ ہم صرف میٹنگ میں نہیں آئیں گے، باقی قائمہ کمیٹیوں سے ریلیٹڈ جتنی ایک چیئرمین کو مراد ہوتی ہیں، سٹاف ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، ایکسٹرا جو بھی اسے چیزیں ملتی ہیں فیسیلیٹیشن کے لیے، جو کہ ظاہر ہے اسے اپنے آفس ورک کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ ساری رکھی ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو چوک کر کے اگر آپ کو کچھ مل سکتا ہے تو بتا دیں، نہیں ملے گا. اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں، دیکھیں اسلام آباد کیوں آنا ہے بھئی؟ احتجاج ہے تو وہ ہو سکتا ہے پشاور میں نہیں ہو سکتا، ابھی ویسے انہوں نے کلیئرٹی سے نہیں بتایا کہ اسلام آباد آئیں گے. ان کو خود بھی نہیں پتا. بات کر رہا ہوں، وہ اشارے کر رہے ہیں کہ جی ہم چوک کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. بھائی کیوں چوک کریں گے؟ یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، یہاں پہ کسی کی نقل و حرکت پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جھگڑا صاحب میرے بھائی ادھر بیٹھے، آپ کے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ روز یہاں پہ اسلام آباد میں 6 پروگرام نہیں کرتے. بلکہ میں تو حیران ہوں، ایک دن آتی ہے پروگرام میں نے پوچھا، کہتے ہیں جی میں آج میرے 6 پروگرام ہیں. تو اچھا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی منسٹری ہے، لیکن یہ کہ وہ سارے کام کر رہے ہیں نا. بھائی اسلام آباد اس لیے ہے، جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ آئیں مسلح جتھے لے کے آئیں اور یہاں پہ انتشار کریں اور اس کو چوک کریں. وہ تو کوئی اجازت نہیں دے گا. 27 تاریخ کو ان کی تحریک کی نوبت آئے گی. میں نہیں سمجھتا، میرا خیال ہے کہ جو ان کے اندر کچھ سین ایلیمنٹس ہیں وہ ان معاملات کو خوش اسلوبی سے کسی اس طرف لے کے جائیں گے کہ جہاں یعنی انتشار، سڑکوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی وائلنس، تشدد، میرا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر نا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. حکومت کے اندر جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ چاہیں گے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے، اسپیس بنے اپوزیشن کے لیے بھی اور تمام بالکل ہونا چاہیے. ابھی کوئی تقریباً 10 دن پہلے جو ہمارے چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں.
یہی باتیں ہوئی ہیں. میں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کی جو دعوت ہے اسے سنجیدگی سے لیں اور بات کریں, اپنے سینئرس سے بات کریں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ جو ڈائلاگ کی ہم بات کرتے ہیں اس کے متعدد راؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے پہلی ملاقات میں آپ کو لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے اور پرائم منسٹر آ کے بیٹھے. ایک راؤنڈ جو ہے وہ لیول سے شروع کیا جائے, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کر سکتی ہے, ٹی اوز طے کر سکتے ہیں, باقی ساری چیزیں طے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں چیز ہو تو ملاقات ہو, تب ہم ملاقات کریں گے, وہ بات آپ کنوے کریں پرائم منسٹر سے کو, ہم کنوے کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب طریقہ کار ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ مطلب دیوار میں ساری مارنا ہے, اور بھی 100 راستے ہیں. جیسے آپ کے اسٹوڈیو سے جناب باہر نکلنے کا راستہ صرف ایک دروازہ ہے نا, آپ ان دیواروں کو ٹکرے مارتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. تو آپ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو میں نے کہا نا کہ سینٹی کے ساتھ اور سین ایلیمنٹس کی بات کی ہے, وہ بیٹھ کے ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں. یہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ملاقات کریں, ہم کمیٹیوں میں واپس آ جائیں گے. یہ بڑی جائز خواہش ہے, اس میں یہ جائز ایک نقطہ آغاز ہے. لیکن یہی بات پریس کانفرنسوں میں اور ٹاک شوز میں کیوں کرتے ہیں, یا ہم نے سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, فیئر انف, بالکل ہم ٹھیک بات ہے. مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ ہم اپنی یعنی آؤٹ آف اسکرین ہم سارے بڑے اچھے دوست ہیں آپس میں. ٹھیک بات, ایون ان کے جو ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ نے کامن گراؤنڈ نکالنا ہے. ممبران پارلیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ میرے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے میرے اتحادی ہیں. میں اپنی گورنمنٹ چیف وپ بھی ہوں, بس یہ چیف وپ جو میری ذمہ داریاں ہیں ہر ایک کے ساتھ کوآرڈینیشن, اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر, تو ہمیں کوئی یعنی وہ نہیں ہوتا, کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ہم کو چھپ کے نہیں ملتے. یہ تعلقات جو ہیں یہ سیاست میں رہنے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کو آپ نفرت میں یا ایک دوسرے کو آپ اس اینک سے نہ دیکھیں کہ نہیں ہم نے کسی کے سیاسی وجود کو یا کسی کی سیاست کو یا کسی کے منشور کو برداشت ہی نہیں کرنا. جی میں ایسا بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا بھائی, ایسی کون سی بات ہے؟ پوچھ لیتے ہیں جھگڑا صاحب, بالکل ساتھ بیٹھنے پہ بھی تیار نہیں آپ. لیٹس فلپ دس. ادھر تو بڑی خوبصورت بات ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھے, مذاکراتی عمل میں بیٹھے ہیں, آگے جا کے کوئی برف پگلانے کی جتنے بھی اس میں بیٹھے, ہم دونوں کھانے پہ چلے اس میں بیٹھے. تو ایسے تعلقات ہیں ہمارے. جیسے میں نے ان سے کہا جی اگر وزیر اعظم یہ تحریک انصاف اگر سیریس نہیں ہے تو آپ ملاقات کرا دیں, آپ ان کا بلف پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے اگر یہ حکومت بااختیار نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں, نہیں کرا سکتے آپ کے اب کچھ ڈلیور, تو ان کی بھی جو آفر ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گی. بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آفرز اور ان کی باتیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. یہ تو جو میڈیا پہ ہماری لمیٹیشنز ہیں بات کرنے کی, تو ہم تب بھی گول گول جاتے ہیں. مجھے ایک دم سے ڈیجا وو ہوا ہے کہ سال پہلے بھی میں اور طارق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور یہی گفتگو تھی. دیکھیں طارق صاحب نے 2-3 باتیں کہی, ان سے ابھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بے وقوف نہیں بن سکتے. طارق صاحب از ویری ریسپیکٹیبل فار می. ٹھیک ہے جی, اب آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ جو ہو رہا ہے سسٹم کا فائدہ اس سے کوئی نہیں ہے. جی سسٹم کا فائدہ نہیں ہے, آپ کے اپنے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. سسٹم کا فائدہ اگر نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ان فائٹنگ ہو رہی ہے, جو میں مانتا ہوں, اٹ مینس کہ آپ کی لیجٹمیسی نہ 4.5 سال پہلے تھی نہ آج ہے, اینڈ یو آر ایٹ اے ڈیڈ اینڈ ایز مچ ایز وی آر. ہمارے پاس اسٹیٹ مونوپولی آن فورس نہیں ہے, آپ کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے. 4.5 سال میں میڈیا, الیکشن, جوڈیشری, پولیس, ویسے بڑے زبردست, کم از کم کولیپس سسٹم میں آئی جی پولیس جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کی طرح شاندار ویژولز, مطلب لگتا ہے کہ واقعی 80 سال بعد کولونیل مائنڈ سیٹ ہم نے جو ہے وہ نہیں بھولا. بٹ یہ ہو جاتا ہے جب 4 سال آپ ڈنڈا چلاتے ہیں نا, تو وہ ڈیموکریسی کی پریٹینس بھی آپ بھول جاتے ہیں. اسی طرح طارق صاحب نے جو ہے نظام کی بات کی, ٹھیک ہے جی, یا 27 نومبر کی بات کی. I would love کہ 27 ستمبر نہ ہونی پڑے. Everyone is tired of this crisis. لیکن اس کی رسپانسبلٹی آپ پہ. عمران خان سے ملاقات ہو, کسی بھی پولیٹیکل پرزنرز کے رائٹس ہوں, کسی کا بھی جوڈیشل ٹرائل جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہونا ہو, دیز آر نان نیگوشیبلز. اس کے لیے جو ہے وہ کسی کے آپ کا نہیں, سڑکیں چھوڑیں, مذاکرات کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آپ کا کام ہے کہ جوڈیشری آزاد چلے, آپ کا کام ہے کہ جو ہے وہ جیلز جو ہیں وہ پولیٹیکل ویپنز نہ بنے, آپ کا کام ہے نا. ٹھیک ہے جی, تو اگر آپ نہیں کرتے ایٹ سم پوائنٹ جو ہے وہ یہ اگر آپ سمجھیں کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے,
وہ آتے ہیں. لیکن نہیں آ رہے. یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف کا جو میٹامورفس ہوا اس میں یہ ہے کہ آپ کا ووٹر جلسوں میں دھرنوں سے نکل کے پولنگ اسٹیشن پہنچ گیا. سڑک پہ اب اس طرح سے وہ موبلائز نہیں ہوتا جیسے وہ الیکشن والے دن ہو جائے. ایک وجہ یہ تبدیلی آئی ہے نہیں, وہ تبدیلی تو اس لیے ایجیٹیشن کے اثار نظر نہیں آتے. میں بتاتا ہوں کیوں. آپ فرق دیکھ لیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی مسلح جتیں اور وہ, میرے خیال میں ہم کے پی میں کوئی 200 جلسے اور پروگرامز جو ہیں وہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک ایسے انسیڈنٹ بتا دیں. وہ آپ کا اپنا صوبہ ہے, آپ کیوں ایجیٹیشن کریں گے؟ آپ جائیں گے مزے سے جلسہ کریں گے, گھر چلے جائیں گے. بلکہ یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ ایکچولی جو ہے ہمیشہ ملیٹنسی کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ایک انسیڈنٹ بتا دیں تو وہ لوگ یہاں پہ کیوں کریں گے. ٹھیک ہے جی, 27 ستمبر کو یہی چیز ہے. آئی تھنک کہ ہمیں ابھی یہ ماننا چاہیے کہ یہ ملک ایک ڈیڈ اینڈ پہ ہے, اور یہ صرف حکومت کے بیانیے بنانے سے جو ہے وہ یہ ڈیڈ اینڈ نہیں ختم. تو وزیر اعظم کہتے ہیں نا بیٹھے بات کریں, تو دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا کہ نیچے سے شروع ہو, لیڈر آف اپوزیشن کے 100 بسم اللہ ہم مل کے بیٹھے. دیکھیں ایک یہ وزیر اعظم نے کہا تھا جی کہ 2024 کے الیکشن کے ساتھ 2018 کا آپ آڈٹ کر لیں تو ہم مان لیتے ہیں. 2 منٹ میں جواب آ گیا کہ مان گئے. اس کے بعد ابھی طارق صاحب نے کہا کیونکہ آئی نو کہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ جی ایسے کرتے ہیں کہ نیچے سے ملاقات شروع ہوتے ہیں. مجھے وہ پرانا بی بی سی کا پروگرام یاد آ گیا, یس منسٹر. وہ بیوروکریٹ جو ہے وہ منسٹر کو پٹی جو ہے وہ چکر چلانے کے لیے کہتا تھا جی کمیٹی بنا لے, پھر کاغذ چلا لے, پھر یہ کر لے. یہی کر سکتے. مذاکرات کے علاوہ حل کیا ہے؟ کیونکہ ایجیٹیشن بھی حل نہیں ہے. مطلب یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ضرور ہے, یہ آپ کا حق ہے, لیکن یہ اینڈ گیم یا لاجیکل کنکلوژن نہیں ہے. اینڈ گیم جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی ہے, لیکن اگر ایک ساتھ جو ہے وہ ایک سائڈ جو ہے وہ اسٹیٹ کی طاقت استعمال کرتے ہوئے اس کے خیال میں وہ قیامت کے دن تک اپنی اللیجٹمیسی کو اور اپنی لیک آف پاپولیرٹی کو کور کر سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سارے گورنمنٹ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے زیادہ آپ کے ایسے کالیگز ہیں, میں نام کبھی لے لیتا ہوں پھر میڈیا کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, جو اتنی زیادہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اپنے یوٹیوب کے چینلز پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے. اگر جو ہے اس نظام صوبے بنانا چاہے, پی ایم ایل این کے ناٹ پش بیک, نواز شریف کا سیٹ کھل جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ باتیں بار بار ہوتی ہیں, بٹ دس ناٹ گڈ فار دا کنٹری. دیکھیں 27 ستمبر کا ورسٹ کیس کیا ہو سکتا ہے, جو اللہ نہ کرے کہ ہو طاقت کا استعمال, طاقت کا استعمال, گولی. ٹھیک ہے جی, اس سے کیا ملک کو استحکام پہنچے گا, جو بھی اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے جی, آئی ول سے ہیئر کوئی جو ہے وہ نہ مسلح جت تھے, نہ کوئی جو ہے وہ ہم جیل کے دروازے کھول کے عمران خان کو نکال سکتے. شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ بنا دیں گے, بنگلہ دیش بنا دیں گے. نہیں, اب آپ کے ذمہ دار آپ کے اپوائنٹڈ بنے. نہیں یار, جو دیکھیں پی ٹی آئی سچ اے ڈیموکریسی جہاں ہر کوئی ہر کچھ کہہ دیتا ہے. یہ نیریٹو, ڈز دس نیریٹو ہیلپ کہ انفارمیشن منسٹر کی بات ڈزنٹ ہیلپ ان دی سیم وے اٹ ڈڈنٹ ہیلپ وین گنڈاپور سیڈ کہ جی ہم بندوقیں لائیں گے. لیکن یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ وہ کہنے سے بھی اسٹیٹ حرکت میں نہیں آتا. Right? So nothing is as it seems. دیکھیں, we do need to sit across the table, but not to buy time. یہ کرائسس ختم کرنا ہے. عمران خان is a factor that cannot be ignored. پی ٹی آئی جتنی بھی ان فائٹنگ کرے, پی ٹی آئی نے ایک کام کیا, میں ابھی راستے میں سوچ رہا تھا, it hasn't given up. کیونکہ پاکستان کے عوام عمران خان پہ گیو اپ نہیں کر رہے. کیونکہ پیپل آف پاکستان ہیونٹ گیون اپ. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ پھر بھی جو ہے اپنے اس حق کو استعمال کر, تو پھر سنسیریٹی, جینوئنس نہیں ہے آپ کی سوچ کے اندر. اس کے علاوہ آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کی پارٹی کو نہیں معلوم. سوری ماریا, ایک بات کہہ دوں کہ آغاز کہاں سے, طارق صاحب کے پاس اختیار ہو, میرے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, یہ ہفتے میں سالو ہو جائے گا. لیکن طارق صاحب سے بہت سینئر لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے. سیاستدان حل نکال سکتے ہیں, اور حل نکالا ہے اس ملک میں ہمیشہ ہسٹری کے اندر. یہ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جھگڑا صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے, میں اگر اسے آگے بڑھاؤں تو یہ جو ہے نا کہ لیجیٹیمیسی کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے, یہ ہر الیکشن کے بعد ہر گورنمنٹ کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جب گورنمنٹ تھی 2018 کی, تو اس وقت اپوزیشن کا سب سے پہلے مطالبہ یہ تھا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے, ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. یہ بات ریکارڈ پہ ہے, میں کہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. ٹھیک بات ہے, یہ پتہ ہے آپ کو. اچھا, لیکن شہباز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ نہیں, ہم آگے چلیں گے, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو وہ لیجیٹیمیسی سے تھوڑا آگے جا کے جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے, حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے, اس کے مطابق چلیں. اور
جو آپ نے یہ بات کی کہ جی اگر آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سین ایلیمنٹس بیٹھ سکتے ہیں. سین ایلیمنٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ کچھ لوگ پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں یا ہماری طرف کو. ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. کچھ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں جی زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے سیاست میں کہ جی وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. حالانکہ میں اب اس ریالٹی کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ مفاہمت کے اصل بادشاہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. جس طرح وہ اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے تمام اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے اور جس طریقے سے چل رہے ہیں, بڑے صبر ہمت اور برداشت ہوتی ہے. کولیشن گورنمنٹ کو آسان کام نہیں ہوتا. تو اگر ان کا یہ مائنڈ ہے, ابھی جو آپ نے ان کی اسپیچ سنائی, اگر پرائم منسٹر کا یہ مائنڈ ہے کہ وی کین سٹ اینڈ وی کین ٹاک اینڈ وی شوڈ, اور ہمیں بیٹھنا چاہیے, تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایشو ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں, بہت کچھ معاملات حکومتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ دینا ہر کسی اہم دن کے اوپر تاکہ ایک اسٹیٹسمین کا امپریشن جائے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور کچھ ایکشنیبل کچھ آفر کرنا وہ علیحدہ بات. دیکھیں ایکچوئل آفر جو ہوتی ہے, اگر یہ کہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, براہ راست کرنا چاہتے ہیں ان سے شروع کرتے ہیں. اگر اس سے پہلے کچھ آپ نے ٹی او آر سیٹ کرنے کے لیے, جیسے میں نے پہلے کہا, ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنا ہے. اگر ہم بیک آؤٹ کریں, ان کے دیے ہوئے ٹائم پہ نہ آئیں, پھر تو بات ہے کہ ہم صرف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. ایک دن جو ہے ان کی طرف سے کوئی سنجیدگی سے یہ بات ہو کہ جناب فلاں دن ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جی, ہم ابھی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے 17 تاریخ کو, کہ جی 18 تاریخ کو شام 5 بجے ہم کانسٹیٹیوشن روم میں بیٹھے ہوں گے, آپ کی طرف سے کون آئے گا؟ جی جھگڑا صاحب کوئی تو ہوگا نا. دیکھیں یہی کہہ رہا ہوں, یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, ایک سمپل سی چیز ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر ان اے کنٹری, ایک ایسے ملک میں جہاں ہر ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتی ہے, کوئی تو ہوگا جو یہ ملوا سکیں گے نا. ایک بہن نہیں تو دوسری بہن, دوسری بہن نہیں تو تیسری بہن, پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تو ڈاکٹر نہیں تو لائرز. مطلب یہ کون سا قانون ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جس پہ کیسز آپ کے اپنے جو ہے وہ کیبنٹ کولیگز مان چکے ہیں کہ وہ کیسز غلط تھے, وہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے, اس کا نقصان الٹا پی ایم ایل این کو, یہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے. اتنی کنٹروورشل ٹریٹمنٹ کے بعد اگر کب آخری ملاقات کسی کی خان صاحب سے ہوئی تھی؟ نومبر اور ابھی اگست. یہ کیسے ملک ہے جہاں پہ چلیں آپ کہیں آپ کو علیمہ بی بی پہ اعتراض ہے, آپ کو بہنوں پہ اعتراض ہے, یا علیمہ بی بی یا کوئی جو ہے وہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں تینوں ملیں گی, وکیل کو ملوا دیں, وکیل پہ اعتراض ہے, ڈاکٹر کو ملوا دیں. عمران خان پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے, فیصل سلطان 3 سال جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر رہے, بتائیں ایک بار فیصل سلطان نے باہر کوئی غلط بات کی؟ کوئی تو ہوگا نا. از اٹ پاسبل؟ مطلب آپ نے ایک ایکس پرائم منسٹر کو جیل میں ایفیکٹولی پھر کڈنیپ کیا ہوا ہے سالیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کہہ رہے ہیں آئیں بات کریں. دیکھیں بات ہم کر لیں گے, لیکن مجھے بتا دیں دنیا کا کوئی قانون بتا دیں کہ دس از جسٹیفائبل. کوئکلی ملاقات تو پھر آؤٹ آف کوسچن ہے نا, پھر تاکہ اس کو پھر میں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ملاقاتیں اس سے پہلے بڑی ریگولر ان کی ہوتی رہی ہیں. فیملی لائر ڈاکٹر سے تو ابھی بھی ہوتی ہیں, جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے, چونکہ یہ ان کی صحت اور ان کی باقی جو دیکھ بھال ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کے اپوائنٹڈ, وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ وی ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی. باقی میں نے بتایا یہ نہیں پتہ ہے, اور اس کو کیسے ملاقات انہوں نے کروانی ہے یہ بھی نہیں پتہ ہے. اچھا نہیں پتہ ہے, بتا نہیں رہے. جی جھگڑا صاحب آپ کو پتہ ہے, ہمیں بتا نہیں رہے. مشکل میں نہ ڈالوں میں ذاتو, میرا خیال ہے پھر اگر مطلب جس طرف ان کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹرمز, کنڈیشنز, ایس او پیز, رولز, ریگولیشنز, رائٹ, ٹھیک ہے. بھائی جان میرا اشارہ اسی طرف ہے, چلیں ایسے کرتے آپ نے اپنا اس کو ایک پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا جیل کو, اور آپ نے وہاں پہ جو چیزیں وہاں سے آپ نے چلائی ہوئی تھی, گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا. دیکھیں عمران خان سے میں آپ کو انڈائریکٹ طریقے سے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان سے کسی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. کم از کم شہباز شریف صاحب کو تو آپ جانتی ہیں, ان کا مزاج جانتی ہیں, نواز شریف کو جانتی ہیں, کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے, اور ہم فیسیلیٹیٹ ان کو کرتے رہے ہیں. اگر ہماری لیڈرشپ جیل میں ہے, یہ اقتدار میں ہے, اگر کسی جگہ انہوں نے جیل میں ہماری کسی بھی لیڈر کو فیسیلیٹیٹ کی ہے ود ان دا رولس جو کہ جیل مینول میں ہوتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے. لیکن جو طریقہ کار پھر اس کے بعد اختیار کیا گیا,
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے بیٹھ کے ایسو بھی بنا لیتے ایک بات بتائیں، آنسر کریں پھر اس کے بعد نواز شریف نے گجرانوالہ میں جو تقریر کی تھی ویڈیو لنک پہ لنڈن سے، جو جب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ان کا جیل ہوتے تھے، تو کیا کانوکٹس کو پولیٹیکل تقریر کرنا آن لائیو جو ہے وہ ایک اتنے بڑے مجمع کو، اس کو آپ کیا ڈیفینیشن دیتے؟ لیکن وہ تقریر کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں چل پائی. تو عمران خان کی سٹیٹمنٹس کون سے ٹیلی ویژن چینل پہ چلتی ہیں؟ اس کو تو بانی پی ٹی آئی کیا اور وہ پھر نہیں چلا. اس کی پھر پولیٹیکل کاسٹ ان کی جماعت نے بھی ادا کی تھی. ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات تھی اس کی نیگوسیشن نواز شریف کے ساتھ ہو رہی تھی. That's true. بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب what are we talking about؟ لیکن پھر اس کے لیے خان صاحب پھر وہی شرائط قبول کرے جو نواز شریف صاحب نے کی تھی. بڑی سمپل رستہ ہے جو آپ لوگ خان صاحب نہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جانا چاہتے، وہ رستہ آپ نہیں چن رہے. چلے بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک واپس آئیں گے. ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے یہ اس میں دور دور تک ابھی ہمیں کوئی ریزولوشن نظر نہیں آ رہی، لیکن کیا سیز فائر میں توسیع ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز کو لے کر ہر روز جو نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں امریکی صدر ایک بیان داغتے ہیں، اس کے جواب میں ایرانی موقف آ جاتا ہے، وہ ایک بالکل ہی مختلف سٹیٹمنٹ جو ہے وہ داغ دیتے ہیں. تو فی الحال ابھی یہ لفظی جو جنگ وہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیز فائر کے اندر توسیع کیا یہ دیر پا ہو پائے گی؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پوری دنیا اس کے حوالے سے منتظر ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو امریکہ کا حصہ ڈکلیئر کرنے والے ہیں. After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. اور جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، ایران نے کہا کہ آبنائے ہرمز کوئی بھی ایران سے نہیں لے سکتا، نہ چھین سکتا ہے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مکمل طور پہ دونوں طرف سے بڑا ہی ایک ہائی سٹیک سائی آپس ہو رہی ہے جہاں پہ اسٹیٹمنٹس بھی دی جا رہی ہیں. لیکن اصل صورتحال آبنائے ہرمز کی کیا ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور آبنائے ہرمز میں مزید 2 بحری جہازوں پر حملوں کے بعد اس اہم آبی گزرگاہ سے تجارتی آمد و رفت تقریباً رک گئی ہے. عالمی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق جمعرات کی شام ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے 2 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے حملوں کا سامنا کرنا پڑا. متحدہ عرب امارات نے ان حملوں کا الزام ایران پر عائد کیا تھا، تاہم ایران نے فوری طور پر ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. دوسری جانب امریکہ کے ایران پر مزید اقتصادی دباؤ اور بحری ناکہ بندی طویل عرصے تک برقرار رکھنے کے اعلان نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے. جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والی کمپنی کے اعداد و شمار کے مطابق جمعے کو آبنائے ہرمز سے صرف 2 جہاز ہی گزرے ہیں، جن میں ایک اناج بردار جہاز ایرانی پانیوں میں داخل ہوا، جبکہ خالی خشک مال بردار جہاز مخالف سمت میں گزرا اور ایک خالی LPG ٹینکر بھی آبنائے ہرمز کے راستے خلیج کی جانب بڑھتا دیکھا گیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جمعے کو خام تیل لے جانے والا کوئی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتا دکھائی نہیں دیا، جبکہ جمعرات کو 9 کمرشل جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کی اور بدھ کو 5 جہاز گزرے ہیں. یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ سے قبل یعنی 28 فروری سے پہلے اسی آبنائے ہرمز سے روزانہ 130 سے زائد بحری جہاز گزرا کرتے تھے. امریکی وزیر خزانہ ایران کے اوپر پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. From epic fury to economic fury, and at the president's orders, we have raised the level even again, and watch this space for more announcements coming next week, because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. اس دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کل وہ جو 60 روزہ سیز فائر ہے اس کا آخری دن ہونے جا رہا ہے. ایران اور امریکہ کے مابین جنگ بندی اتوار 16 اگست کو ختم ہو رہی ہے، جبکہ اسلام آباد MOU کے تحت پاکستان فریقین کے درمیان سیز فائر میں توسیع کے لیے کوشاں ہیں. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بدھ کو اندیا دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع زیر غور ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر دونوں فریق حقیقی طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہوں تو جنگ بندی میں توسیع ممکن ہے. ترجمان نے کہا کہ اب بھی چند دن باقی ہیں، اسی لیے ہم اس معاملے کو ختم نہیں سمجھ رہے. ہمیں امید ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک کوئی فیصلہ نہ بھی ہو سکا تو بالآخر جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی اور دونوں فریق دوبارہ مذاکرات کی طرف واپس آئیں گے. ذرائع کے مطابق ایک سینئر ایرانی ذریعے نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. واشنگٹن کو معاہدے پر واپس آنا اور اپنے وعدوں پر عمل درآمد ٹائم لائن مقرر کرنی ہوگی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ دوبارہ فوری طور پہ مذاکرات شروع ہوتے وہ نہیں دیکھ رہے. Mediators, Qatar and Pakistan, are exchanging messages and remain in contact with us, but this does not mean negotiations are taking place.
اس دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی جو ملٹری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت مقابلہ ہے، اس میں بھی دونوں اطراف میں ہمیں ایک تھکاوٹ سی نظر آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس وقت اسکلیشن کو اس طرح واضح طور پہ بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہو نہیں سکتا ہے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو اس حوالے سے، بلکہ مضمون اس حوالے سے فرید زکریا کا منظر عام پہ آیا، آپ کو بھی بتاتے ہیں، جس میں وہ امریکہ کی صلاحیت کے حوالے سے سوال اٹھائے دکھاتے ہیں. معروف صحافی فرید زکریا نے دی واشنگٹن پوسٹ میں شائع اپنے مضمون میں کہا کہ ایران جنگ نے صرف امریکی فوجی طاقت یا وسائل کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ امریکہ کی سب سے قیمتی طاقت یعنی اس کی عالمی ساکھ اور اتحادیوں کے اعتماد کو بھی شدید متاثر کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ امریکہ دنیا کی طاقتور ترین ریاست نہیں رہا، مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک امریکی وعدوں اور امریکی طاقت پر پہلے کی طرح بھروسہ نہیں کر رہے. امریکہ کے اتحادی امریکی تحفظ کا متبادل تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ واشنگٹن سے تعلق ختم نہیں کر رہے، لیکن اپنے دفاع، تجارت، سفارتکاری اور علاقائی سلامتی کے لیے ایسے انتظامات بھی بنا رہے ہیں جس سے وہ مستقبل میں امریکہ پر مکمل انحصار نہ کریں. زکریا کے مطابق ایران جنگ کے دوران خلیجی ممالک نے ایک مشکل سبق سیکھا ہے. یہ ممالک طویل عرصے سے امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات رکھتے ہیں اور خطے میں بڑی امریکی فوجی موجودگی کو اپنی سلامتی کی ضمانت سمجھتے رہے ہیں. لیکن جنگ نے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ اگر کسی اتحادی ملک کو امریکہ کی پالیسی کے نتیجے میں خطرہ لاحق ہو جائے تو کیا امریکہ واقعی اسے تحفظ دے گا یا پہلے اپنے مفادات اور اپنی جنگی ترجیحات کو دیکھے گا. اسی لیے خلیجی ریاستیں اب اس سوچنے پر مجبور ہیں کہ آیا خطے میں امریکہ کی اتنی بڑی فوجی موجودگی واقعی انہیں زیادہ محفوظ بناتی ہے یا بعض حالات میں انہیں مزید خطرے میں ڈال دیتی ہے. زکریا کے مطابق کسی سپر پاور کی اصل طاقت صرف اس کے ہتھیار نہیں بلکہ اعتماد بھی ہے کہ اس کے وعدے، معاہدے اور سیکیورٹی ضمانتیں قابل بھروسہ ہوں. مسئلہ یہ کہ اگر ایک امریکی صدر بار بار سخت دھمکیاں دے، پھر اپنا موقف تبدیل کرے، مذاکرات کرے، دوبارہ دھمکی دے یا اپنے پہلے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، تو اتحادی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امریکی وعدوں پر طویل مدت کے لیے انحصار نہیں کیا جا سکتا. اب دنیا کا رجحان یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو چھوڑو نہیں، لیکن صرف امریکہ پر انحصار بھی نہ کرو. زکریا کے تجزیے کے مطابق مسئلہ صرف جنگ کا نتیجہ نہیں بلکہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران امریکی پالیسی میں مستقل مزاجی کی کمی بھی ہے. یعنی یورپ، خلیجی ممالک، ایشیائی ریاستیں اور دیگر اتحادی اپنے اپنے علاقائی انتظامات بنانے لگیں اور واشنگٹن کی ضرورت کم محسوس ہونے لگے. یہ عمل ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن اگر کئی ممالک ایک ہی نتیجے پر پہنچ جائیں کہ انہیں امریکی وعدوں کا متبادل رکھنا چاہیے ہے تو عالمی نظام میں امریکہ کا مرکزی کردار کم ہو سکتا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سابق سفیر ہیں، افتخار فردوس صاحب سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. افتخار، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اب دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ تو ہم نے پڑھ کے سنا دی، پاکستان کی بھی کوششیں ہیں، ظاہر سی بات ہے جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے پہلے انشور کیا کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو اسلام آباد کا، یہ سیز فائر کے مزید آگے توسیع ہونے کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں چاہے جتنی بھی اسٹیٹمنٹ دی جائیں ایران اور امریکہ کی جانب سے. دیکھیں ماریا، یہ کہنا کہ آپ نے بھی کلیئرلی یہ بتا دیا کہ واپسی جو ہے وہ جنگ کی طرف ہوگی، اس کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے. جنگ جو ہے وہ جاری نہیں ہے، یہ تو کلیئرلی نظر بھی آ رہا ہے. اور جو سٹیمنا ہے اوبیسلی ایک وار فٹیگ ہوتی ہے وہ دونوں سائڈ سے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایسکیلیشن جو ہے وہ رکے گی وہ بھی جو ہے نہیں نظر آ رہا کہ ایسکیلیشن تو اوبیسلی سچویشن کے اندر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ کے پروگرام میں یہی بات جو ہے وہ ہم نے کہی تھی کہ نیوکلیئر ایشو سے زیادہ جو ہے جو چوک پوائنٹس ہوں گے میری ٹائم، یعنی جو ہرمز کا مسئلہ ہوگا وہ سر فہرست رہے. اور اگر آج بھی آپ دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ یو اے ای کی جو کمپنی ہے جو ایڈناک ہے ابو ظبی نیشنل آئل کمپنی جو ان کی اسٹیٹ کمپنی ہے، اس کے 2 ویسلز جو ہے انڈر اٹیک آئے ہیں. تو اگر ہم کل کا موازنہ جو ہے کریں کہ کتنے شپس جو ہے وہ گزرے تو 2 ویسلز ابھی تک صرف جو ہے وہ گزر پائے، وہ بھی ایران کی آتھرائزیشن کے ساتھ. اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو 130 شپس جو ہے وہ جاتی تھی. تو جو چوک پوائنٹس ہے اس کے اوپر تو کانفرنٹیشن جو ہے وہ برقرار ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ جو ہے سیز فائر توسیع ہوگی، میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہوگی. اچھا، فارمل ایک انڈرسٹینڈ جی مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو اس وار کے اندر ایسکیلیشن ہے اور جو ایرانین ڈیمانڈ بھی ہے کہ جو اگریمنٹ ہوا تھا، ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو منوان جو ہے وہ پیپر پر لے کر آنا پڑے گا، اس کے بعد ہی کوئی فارمل بات ہوگی. اور جو آپ نے ٹرمپ صاحب کے بیانات دکھائے اور جو امریکن فارن پالیسی نظر آتی ہے اس میں بھی کوئی ایسی لچک نظر نہیں آتی.
آپ نے فرید زکریا صاحب کے مضمون کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، تو حضور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ان کے مضمون میں جو بات ہے وہ obviously ایک فورن پالیسی اور جیو پولیٹیکل جو ہیجیمونی ہے اس کے حوالے سے جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن گراس روٹ لیول پر اگر ہم دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارمز کا ایران نے بھی جو ہے وہ اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اور پھر امریکہ نے بھی اس کو جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں جس طرح چیزیں اس ٹائم پہ جا رہی ہیں ٹو سم اٹ اپ، اس میں مجھے کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نظر نہیں آتی، انفارملی بیک ڈور چینل سے جو ہے شاید کچھ نہ کچھ منیمل ٹریفک جو ہے وہ نکلتا جائے گا، لیکن اگر اسی قسم کے اٹیکس ہوتے رہے جس طرح یو اے ای کے اوپر ہوا اور مزید شپس انڈر اٹیک آتے ہیں، تو یہ بات بھی بعید ذکر نہیں ہے کہ دوبارہ ہم ایک فیز دیکھیں جس میں ایران کے اوپر بمباری ہے۔ جی جمیل صاحب، آپ نے افتخار کا موقف سنا، آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا آپ کا اس سے مختلف موقف ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک فارمل ٹویٹ آ جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے؟ جی ہاں، میں تو ریلائی کروں گا اپنے موقف کو، جو کلاس نمبر 3 ہے ایم او یو کا، اس میں بڑے واضح دیا ہوا ہے کہ دونوں فریق اگر میوچولی ایگری کریں تو اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ درست ہے کہ کیونکہ دونوں کے دونوں اپنی ایک عزت و وقار و تکریم کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹ نہ کریں کہ ہمیں ضرورت ہے اس ایم او یو کی، کیونکہ ایک نے خلاف ورزی کی ہے لہٰذا ہم بھی خلاف ورزی کریں گے۔ خاص طور پہ ایران کا موقف یہ ہے، اور امریکہ کا موقف یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ہارمز تو ایران نے غلط ہی بند کیا ہے، حالانکہ آرٹیکل نمبر 5 یعنی کلاز نمبر 5 آف ایم او یو بڑا کلیئر ہے، اور ایران بار بار اپنا موقف۔ اصل میں منطق یہ ہے کہ ہاں یہ خاموش ایکسٹینشن رہے گی، درست فرما رہے ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ دونوں فریق وہ اس وقت ایسی نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ فل فلیج وار نہیں چاہیں گے۔ ایران پنچ لے سکتا ہے، امریکہ پنچ لینے کے قابل نہیں ہے، یعنی ایبزارپشن کیپیسٹی امریکہ کی کم ہے، ایران کی اب بھی ایبزارپشن وہ ایبزارب کیپیسٹی زیادہ ہے، حالانکہ ان کی ٹریجری سیکرٹری نے بتایا کہ ہم تو ایسا ان کے اوپر مزید سینکشن لگانے جا رہے ہیں جیسے 47 سال میں یا اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی۔ ایران کافی عادی ہے اس کا، یقیناً ایران بڑی پرابلم میں ہے، انفلیشن ہے، چیزوں کی کمی ہے، باقی تمام معاملات ہیں، لیکن ایران نے بالکل اس کو اپنی ایگزسٹینشل تھریٹ بنا لیا ہے۔ ہرمز میں 130 جہاز گزرتے تھے، اب آپ نے خود بتا دیا جو صورتحال ہے۔ کیا امریکہ اس چیز کی روشنی میں جو جے ڈی وینس نے کل بات کی ہے، اس کی روشنی میں کیا امریکہ متحمل ہو سکتا ہے کہ اس ڈگر پر چلتا رہے؟ مہنگائی اور کساد بازی اور جو انفلیشن وہاں ہے وہ بڑھتی رہے اور مڈ ٹرم الیکشن ہار جائیں؟ دنیا تو اذیت میں ہے ہی ہے، لیکن امریکہ میں جو اس وقت صورتحال ہے، جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ اب انریچمنٹ کی بات نہیں، اب تو اسٹیٹ آف ہارمز کی بات ہے، حالانکہ cause of going into the war was enrichment, not Hormuz, and now the consequences of war has become more important than the cause of the war. یہ دیکھیں تغیرات ہیں زمانے کے۔ دراصل ایران نے بتا دیا پوری دنیا کو کہ وہ مڈل پاور ہونے کی حیثیت کے باوجود اس کا بجٹ چاہے 23 بلین ہی ہو اور امریکہ کا بجٹ چاہے 1 ٹریلین ہی ہو، لیکن امریکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے فتح کر لیا، تو ایرانین کہتے ہیں آؤ بھائی ٹیک اوور کر لو، ٹھیک بات ہے، ہرمز کو ٹیک اوور کر لو، ہمیں ٹیک اوور کر لو۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایرانی بھی، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، ایرانی بھی لگتا ہے کہ سچویشن کو آگے کھینچنا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکا کے اندر جب مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہزیمت اٹھانی پڑے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شاید اس پورے لڑائی کو، اس پورے فیاسکو کو، اس پوری جنگ کے آگے لاجیکل کنکلوژن کے بارے میں لانگ ٹرم نہیں سوچا تھا۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے ڈرگ ڈیلر پنکی کے حوالے سے ہم نے جب رپورٹ کیا میڈیا نے، تو اس کے بعد اس کی گرفتاری جب عمل میں آئی، کیس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ پہیے لگے، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے 6-8 ہفتوں کے بعد یہ پنکی تو اتنی بڑی ڈرگ ڈیلر ہے ہی نہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ انمول پنکی، جنہیں چند ہفتے پہلے وجہ شہرت ان کی تھی کہ انہوں نے ڈرگ کے کیسز کے حوالے سے گرفتاری کے بعد ایک بڑی ہی شاندار پرفارمنس دی تھی جب وہ عدالت میں جا رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کی پذیرائی ہوئی، اور اس کے علاوہ میڈیا پہ بھی ان کی خبروں کو بڑا ہی بولڈلی اور بہت زیادہ سپیس دی گئی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیسز جو پنکی پہ اسی سال نہیں بنے،
اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2021 اور 20 کے اندر بھی پنکی کے اوپر کیسز موجود تھے، اور اب ہمیں اس ہفتے خبر ملی کہ ان پرانے کیسز میں پنکی کو بری کر دیا گیا ہے۔ منشیات کیس میں گرفتار انمول پنکی کو عدالت نے 3 مقدمہ بری کر دیا ہے۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف گزری تھانے میں منشیات کے مقدمات کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی میں ہوئی۔ دوران سماعت وکیل صفائی نے کہا کہ مقدمات میں گرفتار شریک ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ انمول پنکی کو شریک ملزمان کے بیانات پر مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا۔ پروسیکیوشن ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ سماعت کے بعد عدالت نے ملزمہ کو تینوں مقدمات میں بری کر دیا۔ انمول پنکی کے خلاف جو مقدمے تھے یہ 2020، 21، 22 میں گزری تھانے میں درج ہوئے تھے، جن میں وہ مفرور بھی تھی، لیکن بریت اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ پنکی اتنی بڑی ڈرگ ڈیلر ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات کراچی کے پولیس چیف کہہ رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا کہنا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے زیادہ شور مچا، ورنہ انمول پنکی اتنی بھی بڑی منشیات سپلائر نہیں ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے انمول پنکی کیس پر کمیٹی کو بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ انمول پنکی کیس میں 10 افراد کو چالان کیا جا چکا ہے۔ 2 افراد ملزمہ کے سوشل میڈیا اور مالیاتی اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ وہ تمام نیٹ ورک لاہور سے آپریٹ کرتی تھی، اور سمیر نامی ملزم بھی مرکزی ساتھی تھا۔ آزاد خان نے بریفنگ میں بتایا کہ عاقب نامی شخص کراچی میں انمول پنکی کا منشیات کا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ صابرہ اور حمیرہ بھی ملزمہ کے منشیات کے نیٹ ورک کا فعال حصہ ہیں۔ دونوں خواتین اس کی رائڈر کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔ افریقی باشندے اس کو کوکین سپلائی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انمول پنکی کے مجموعی 25 رائڈرز تھے جن کی مکمل شناخت ہو چکی ہے۔ ایک اکاؤنٹ میں صرف 1 سال کے دوران 3 کروڑ روپے آئے۔ ایک ہی ٹرانزیکشن 29 ملین یعنی 2 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ہوئی ہے۔ اب پنکی کی جو مقدمات میں بریت ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ جو ہوگی پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ یہ اس کو ہم چیلنج کریں گے، کیونکہ خالی یہی مقدمے نہیں ہیں، ماضی کے اندر بھی بار بار پنکی جو ہے وہ گرفتار ہوتی رہی، مقدمے بنتے رہے، جب وہاں پہ شواہد نہیں ملے تو وہ بری ہوتی گئیں، اور پاکستان کے نظام عدالت کا ایک بہت ہی اہم ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ اس کے علاوہ پنکی کا جو کانفیڈنس تھا، خاص طور پہ جب وہ عدالت میں آ رہی تھی، وہ کوئی عام کانفیڈنس نہیں تھا، وہ ایک ایسی شخصیت کا کانفیڈنس، اس کو معلوم تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے حالات کا سامنا کر چکی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پہلے بھی جو کہ مقدمات ہوں، پہلے بھی عدالتیں بھگتی ہوں، تو پتہ ہوتا ہے جی عدالتوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی کسی نے کون سا پروسیکیوٹ کر لینا ہے۔ پنکی کی کانفیڈنس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہے۔ رلے سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو۔ اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا، اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے، دنیا آگے پیچھے ہوگی، سلام ٹھوکے گی۔ اور ان 3 مقدموں میں بریت کے بعد بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ پنکی اتنا مسکرا کیوں رہی تھی، اتنا خوش کیوں تھی، اور اتنے دھڑلے سے کہہ رہی تھی کہ بھئی روک سکتے ہو تو روک لو۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔